welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. our UK time only on Kanji TV, your number one entertainment channel, broadcasting to over 180 countries. Of course, 180 countries watching us live at this moment on Sky Channel 772. Thank you very much for your kind and continued support every Monday 5 p.m. UK time, and not forgetting the repeat show every Friday 2 p.m. So of course, if you for any reason have missed this show this evening, not to worry, you can catch Your Britain back on Friday 2 p.m. and of course you can see us on www.kanchitv.co.uk and social media website and Facebook and many other links that you can find on Kanchi TV's website. So by all means, please do watch all the programs which have been broadcasted on Kanchi TV. We have extremely well programs here, religious programs, community programs, social programs, political programs, charitable programs, all sorts of programs here on Kanchi TV, reaching out to 180 countries around the world. So for that reason, this is my fourth program I'm doing on this election that's taking place on the 25th of July 2021 in Azad Jammu Kashmir, AJK in Pakistan. Is one of the major elections which is taking place in AJK, and of course this is not just affecting Pakistan or Azad Kashmir, this is actually in fact affecting all the neighboring countries, and many other countries around the world have got their eyes set at who will be now taking over as the Prime Minister and of course the ruling party or parties, the way things are going. And I'm getting very up-to-date news almost on daily basis from within Pakistan of what's happening there with all the political parties and all the candidates. Last week, you've seen PTI. We had representatives from PTI who were here to represent Pakistan Tehreek-e-Insaf. We've had Muslim Conference. Today, very luckily, we got Pakistan's People's Party. The two formal representations from Pakistan's People's Party are here with me. Both hold a very senior position and role within the party. Both have been involved in the party for over 40 years or so. So of course, lacks of information for you and knowledge which they are willing to share with you. And of course, as I said many times, the choice is yours. It's your vote. You must feel comfortable who you're going to vote and who you're going to support in these elections. But these individuals, these representatives are here to guide you and of course put their manifesto forward and put their mission statements forward and try to convince you to vote their political party, which is Pakistan's People's Party, in this particular program this evening. तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले आप से कहा कि ये 4 प्रोग्राम, आज ये चौथा प्रोग्राम है जो मैं कर रहा हूँ। इलेक्शन जो 25 तारीख को जुलाई 2021 आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़े इलेक्शन हो रहे हैं। 5 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं। तो फिलहाल जितने प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जितने प्रोग्राम आपने देखे पिछले 4 हफ्तों में, वो पाकिस्तान पीटीआई के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी थे, इसी तरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ हैं और नेक्स्ट वीक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो भी इंशाल्लाह आएंगे। और आखिर प्रोग्राम में ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें हम एक जो रिप्रेजेंटेटिव उन 3 या 4 आदमी को हम इकट्ठे बिठाकर उनसे जो सवाल जवाब लिए जाए, उनसे बात की जाए। That will be following week. लेकिन इससे पहले miseries to all the people who supported the England Football Club. Unfortunately, very sad we lost on penalties, but saying that well done to England for reaching all the way to the finals. आज का प्रोग्राम यकीन करें, I want you to do something on the football because of the elections are coming very close, so I want you to clear these couple of programs. But I promise you, soon after the elections I will be doing one program on the Euros 2020 regarding the football, the whole what we've been through and the teams and so on. And after that, we have many COVID programs coming up as well. As you know, 19th of July, the Prime Minister Boris Johnson is obviously indicating that we're going to lift up the lockdown. So there are going to be many programs coming up in your way. But these 2 programs, this week and the following week, next week, will be still continuing with this election special. Kanchi TV, as I explained before, regardless whether issues are here in the UK or in Pakistan or India or Bangladesh, we are the only channel which are bringing these issues to you live and direct, regarding whether it's election programs or whether it's community-based programs or social or political. Your Britain is always in the forefront and front line of doing all sorts of programs. So first and foremost, let me welcome our very special guest in the studio. You've probably seen him before here on Kanchi TV.
TV, somebody who has lots of knowledge and experience, the one and only Wajid Barki Saab, Vice President for Pakistan's People's Party UK. Welcome to Kanchi TV once again, and welcome to Your Britain, sir. Thank you. Let me also welcome our other guest who has been involved with Pakistan's People's Party for over 40 years. He is the coordinator for the Kashmir Committee, which is the official body of Pakistan's People's Party in the UK, the central body. He is representing on that body. So thank you very much, Mr. Naib Hussain Mughal Sahab, for coming on to Your Britain and on to Kanchi TV. Thank you. जिस तरह बरकी साहब मेरी इंट्रोडक्शन में आपने सुना कि पिछले 4-5 प्रोग्राम हमने जो है ना इलेक्शन के हवाले से किए हैं, तो सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, टाइम भी लिमिटेड है और फ़ोन लाइन्स यकीन करें अभी मैंने प्रोग्राम शुरू नहीं किया तो अभी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ऑल 10 लाइन्स आर फ्लैशिंग एट दिस मोमेंट। तो मैं आप लोगों से यह वादा कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, वादा तो नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम हुआ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं आपके कॉल लूँगा, अगर नहीं तो आप टेक्स्ट मैसेज वाया ईमेल जो भी हमारा बाकी सोर्सेज है उनके थ्रू दो सोर्सेज आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं जो सवाल मेरे पास आएंगे जिस तरह हर वीक आते हैं वो मैं अपने दोनों गेस्ट को पेश करूँगा एंड दे विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जिस तरह मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी हुकूमत में आई, हुकूमत उन्होंने की, चाहे 2 साल की 5 की 10 की 20 की जो भी किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत की और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उन्होंने जो है ना अपनी हुकूमत उन्होंने जो की है। तो उसके हवाले से मैं जो आज का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो 2 फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि ये दोनों ने अपना टाइम दिया। यकीन करें कि बहुत आदमी ने मुझसे रब्ता किया, हर पार्टी मुझसे रब्ता करती है और उनके अहदेदार करते हैं कि हमें भी बहुत शौक़ है आने की, लेकिन हमें थोड़ी सी मजबूरी है कि टीवी पे हम शर्मा जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये टीवी पे अगर आप शर्मा जाते हैं तो फिर आने का तो मकसद ही नहीं है, वहाँ तो मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो बात कर सकते हैं और अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर सकते हैं, लोगों को भी कन्विंस करें कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बरकी साहब इज़ अ वेल स्पोकन इंडिविजुअल एंड नाइब मुगल साहब इज़ अ वेल स्पोकन इंडिविजुअल हु कैन गेट द कन्वे द पॉइंट अक्रॉस all the communities। तो मुगल साहब आपका तल्लक डडियाल, जिस तरह आपने पहले कहा आपका तल्लक डडियाल के साथ है और आप के जो लोकल कैंडिडेट है वहाँ पे अफसर शाहिद साहब वो आपके लोकल कैंडिडेट है, उसके बाद जो आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है वो सबका जो वज़ीर आज़म है चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बेटे कासिम मजीद साहब हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से 15 साल से गालबन पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत में आई भी है और रही भी है और फिर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो आपके MLA साहब हैं उन्होंने हुकूमत की है 5 साल। तो इस बार लोग कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई लोग बल्कि फेड अप हो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है हम रिसर्च करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, हम ऐसे नहीं कि बस बैठ जाते हैं प्रोग्राम करते हैं, हमारी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मुझे आती है लोग कहते हैं वी आर एब्सोल्युटली फेड अप विद द सेम पीपल, द सेम फेसेस, वी नीड चेंज, वी नीड मोर फ्रेश फेसेस, यंगर फेसेस टू कम अप, वी don't want people who are in the 60s, 70s to come forward and re-stand again. Why can't we have fresh faces coming up and represent us, whether it's in villages or whether it's constituencies? तो उसके हवाले से थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि जो आपके कैंडिडेट, क्या आप ये समझते हैं कि he is the right candidate again to stand for the elections taking place on the 25th of July 2021? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहजाद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें आज पंचेस टीवी पर मौका दिया है और जो हमारे इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को 2021 को हो रहे हैं उसके हवाले से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो दूसरी बात यह है कि मैं पंचेस टीवी को इनका 14 साल इनका बर्थडे है तो मैं इनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो सवाल आपने किया है कि आपका जो कैंडिडेट है वो उसके लिए उसके बारे में आप कहें या आपके जितने कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट, देखें जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और इन्होंने 4 सूबों में इन्होंने हुकूमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे लार्जेस्ट जो पार्टी है पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में वो पीपल पार्टी है। तो पिछले साल 2016 में हमारी हुकूमत थी जो कि हमारे वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब बने थे और उन्होंने 5 साल हुकूमत की थी। 16 के इलेक्शन के बाद अब नून की हुकूमत है जो कि
وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب ہیں. تو اب جولائی میں 25 جولائی میں 2021 ابھی دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں آزاد کشمیر میں انشاءاللہ وہ پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے اور کامیاب کریں گے, اور جیسے پاکستان میں ہوا اس طریقے سے انشاءاللہ وہاں پر بھی ہوں گے. تو آپ نے جو پوچھا مجھ سے کہ علاقہ ڈڈیال میں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں حلقہ نمبر 1 میں جہاں میں رہتا ہوں وہ ہے حلقہ نمبر 1. تو اس کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ چودھری محمد افسر شاہد ایڈوکیٹ صاحب ہیں. وہ کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر کی طرف سے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو الیکشن ہے ہم انشاءاللہ کافی اکثریت سے وہاں پر یہ ووٹ حاصل کریں گے. انشاءاللہ افسر شاید کامیاب ہوں گے. امید پہ تو دنیا قائم ہے, لیکن امید 70-75 سال ہو گئے, امید ہی ہم سن رہے ہیں. اس سے ہمیں کچھ نہ تو سنائی دیتی ہے نہ کچھ دکھائی دیتی ہے. امید پر دنیا تو قائم ہے, یہ تو ہمارا چلو ایک اس بات پہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ وہی چکر ہے, نہ بجلی نہ گیس نہ پانی. وہی 70 سال سے کام شروع ہو رہا ہے, وہ آج تک وہی مسئلہ کہ جی بجلی 12 گھنٹے چلی جاتی ہے, پانی کے ٹینک لگانے پڑتے ہیں, گھر میں کوئی گیس نہیں ہے. تو یہ جو لوگ یہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے اس سے پہلے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے پاکستان مسلم نون سے پہلے آپ کی گورنمنٹ آزاد کشمیر کے اندر تھی کہ آپ کے منسٹر بھی تھے, آپ کے وزیر اعظم بھی تھے, تو لوگ دوبارہ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ کیوں لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں دوبارہ؟ 5 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو اس لیے لوگ چونکہ جو پاکستان پیپل پارٹی انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. ہمارے جو قائد تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے یہ پارٹی فاؤنڈر کی تھی, بنائی تھی, اس دن سے لے کر انہوں نے بہت سے پاکستان میں انہوں نے بہت سے ایسے کام کیا. ایٹمی ابھی دیکھ لیں جو پاکستان میں وہ تو سب کچھ انہوں نے کیا, لیکن میں بات اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پارٹی نے کیا کیا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ودن جو ابھی الیکشن کے دوران میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹ ابھی کھڑے ہو رہے ہیں, اس سے پہلے 5 سال پہلے وہی کینڈیڈیٹ کھڑے تھے, تو انہوں نے اس وقت کیا کیا کہ آج لوگ ان کو دوبارہ ووٹ دیں. پاکستان پیپل پارٹی کی تو بات میں نہیں کر رہا ہوں, ان کی ہسٹری تو بہت لمبی ہے, اور جو آپ کے بھٹو صاحب اور بے نظیر محترمہ لیٹ اور جتنی بھی آپ کی وہ پارٹی ہے, وہ تو ہر آدمی اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جان مال سب کچھ پارٹی کے لیے انہوں نے دیا ہے. اس کی بات میں نہیں کر رہا. بات آ جائے الیکشن کی, کہ الیکشن سے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, 180 ملک دیکھ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو دوبارہ بار آ رہے ہیں, ہم کیوں ان کو ٹرسٹ کریں, ہم کیوں ان کو ووٹ دیں. جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے, ہمارے پاس ابھی بھی ایک ٹیکس آیا ہے اور میں نام بھی لے سکتا ہوں, خلیل بھائی نے ہمیں بھی ٹیکس, انہوں نے کہا بھائی یہ اپنے مفاد کے لیے کھڑے, انہوں نے تو اپنے بنگلے, اپنی گاڑی, اپنے پلازے, اپنے ہوٹل, اپنے ریسٹورنٹ, انہوں نے تو اپنے لیے کیا ہے, عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. جی سر. جی جس جگہ میں جس پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہمیشہ پارٹی ہوتی ہیں. یہاں انگلینڈ میں بھی پارٹی ہیں, پوری دنیا میں پارٹی ہیں, لیبر پارٹی ہے, ٹوری ہے, لبرل ہے, باقی گرین پارٹی ہے, بہت سی پارٹیاں ہیں. تو یہ لوگ وہ تو اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی اپنے ملک سے ہم کام کر سکیں اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. آگے یہ ہے کہ بھائی جیسے آزاد کشمیر میں جب ہمارے پرائم منسٹر چودھری عبد المجید تھے تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے بہت کام کیے ہیں. 5 سال انہوں نے یونیورسٹی, یہاں سب سے زیادہ جو آزاد کشمیر میں ابھی تک جو ہے وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, تو انہوں نے ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے پورے جو ہمارے وزیر اعظم تھے انہوں نے کالج اور یونیورسٹی کا انتظام کیا, اور الحمدللہ کافی یونیورسٹی اور کالج آزاد کشمیر میں بنائے ہیں. اور یہاں تک پانی کا تعلق ہے, انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پانی بھی ہمیں اور بجلی کا جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنی جو ان کو بجٹ ملتی ہے وہی کام کر سکتے ہیں جو پاکستان یا جو ہمیں بجٹ پاکستان سے مل رہا ہے, تو اس کے مطابق اس میں انہوں نے ملک کو آزاد کشمیر کو جو ہوتا اس کو چلانا ہوتا ہے. تو اس بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جو خرچے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, ان کو سب کا ان کے کرنا پڑتا ہے. تو سب سے جو ہماری پرائرٹی تھی لاسٹ جو 5 سال پیپل پارٹی میں وہ ایجوکیشن تھی. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے ہمارے کہ ایجوکیشن کا مسئلہ تھا ہمارا, اور انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بہت کام کیے ہیں. میں اس پر پیپل پارٹی کو مبارکباد بھی اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں.
میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کیونکہ جہاں تک تو ہماری انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس تو ایک سلیبس بھی نہیں آپ تک بن سکا. 5 سال حکومت کی ہے تو ایک سلیبس بھی بنا. امیر کے لیے ایک سکول اور غریب کے لیے ایک سکول بنا ہوا ہے. جو امیر کے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ اپنی جو زندگی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فریڈم کی زندگی, ٹاپ کلاس لکشری زندگی گزاریں, اور جو غریب کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ بیچارہ اسی طرح وہ جس طرح وہ تختی اٹھائی ہوئی ہے 2-4 روپیے کی اور اسکول جا رہا آ رہا ہے, ایسی ایجوکیشن انہوں نے پرووائڈ کی ہے 5 سال میں. جی اسی وجہ سے انہوں نے یہ ڈفرینٹ ختم کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سکول جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان کا پرفارمنس بہتر ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے جو علاقہ پورے علاقے آزاد کشمیر میں کالج اور یونیورسٹی بنائی ہیں تاکہ ان میں کوئی فرق نہ ہو غریب اور امیر کا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول بھیجتے ہیں. شاید ان کے یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول میں بیٹر ایجوکیشن ہوتی ہے, اس لیے وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن میرے خیال میں جو ہماری حکومت پیپل پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس سے پہلے نہ کسی حکومت نے اتنی ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا ہے اور نہ کوئی بنا سکتا ہے. تو یہ وحید پیپل پارٹی آزاد کشمیر میں جنہوں نے کالج اور یونیورسٹیوں کا آغاز کیا, اور صرف اس لیے کیا کہ ہماری جو جنریشن ہے, آئندہ ہمارے فیوچر ہے, یہ ہمارے بچوں کا ہے, تاکہ ایجوکیشن اچھے طریقے سے پڑھ کر یہ اسلام آباد میں اپنی ڈیوٹیاں اپنی نوکریاں اور باقی باہر ملکوں میں جا کر یہ حاصل کریں. تو یہ سب سے پرائرٹی, یہ میرے خیال میں سب سے بڑی پرائرٹی یہ تھی, اور جو ہمارے وزیر اعظم نے پچھلے سال 5 سال میں کیا. ٹھیک ہے, ایسے بھی ہمیں نیوز آیا. ایک اور سوال ہے, پھر میں برکی صاحب کے پاس آتا ہوں. آپ سے ایک سوال فی الحال آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ سے میں بات کروں گا. لیکن جس طرح ہمیں خبر آ رہی ہے نیوز رپورٹس کے تھرو, اور جو میرے پرسنل جو لنکس اور تعلقات ہیں ان کے تھرو ہمیں جو نیوز رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل ڈیمیج کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ کولیشن, جس طرح پی ٹی آئی کی کولیشن جس طرح ہم نے سنی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی جس طرح ہم نے سنا ہے کہ ان کے وزیر اعظم بھی ملنے کے لیے گئے تھے, بلکہ پچھلی ویک ہمارا یہ پروگرام ہوا تھا تو بشیر رٹوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے نا اپنے سابقہ وزیر اعظم سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ جو ہے ان کو عمران خان نے بلایا ہے تو وہ گئے. لیکن اس جو لاسٹ ویک کا پروگرام تھا جہاں تنویر بھائی اور غظفر بھائی ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط بات ہے, ایسی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو ان کی دن رات صبح شام ریکویسٹ ان کو کر رہے تھے کہ ایک بار ہم سے وہ ملو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, یہ تو ان کو پتا ہوگا یا ان کی ریپرزینٹیوز کو پتا ہوگا یا ان پارٹیوں کو پتا ہوگا. ہمارا کام ہے آپ کے سامنے سوال رکھنا جو لوگ سننا چاہتے ہیں. سوال اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر اسٹرانگ ہے آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن آنے والے ہیں, آپ کو ڈر لگ رہا ہے پیپلز پارٹی از ان فیئر ایٹ دس مومنٹ that we're going to lose the elections, and just the way PTI is coalescing with a Muslim conference, do you feel that you need to now patch up things with Pakistan Muslim League Noon, otherwise there's a chance that you might lose the election? دیکھیں میرے خیال میں پی ٹی آئی کا چونکہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور ان کا کافی انفلوئنس ہے عمران خان کا کہ ہم پاکستان میں جا کر, چونکہ ان کی حکومت پاکستان میں بھی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت آزاد کشمیر میں بھی ہو, تو یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ جو ان کے ریپرزینٹر گئے ہیں, جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا وہ گئے, انہوں نے کیا کیا آپ کو اس کا بھی پتہ چل گیا. عمران خان نے جو امریکہ میں جا کر اس نے جو کام کیا وہ پہلے تو ہم روتے تھے کہ پروٹیسٹ کرتے تھے کہ ہمیں آزادی دی, اب انہوں نے ان کے مودی کے جولی میں سب کچھ ڈال دیا اور جا کر وہاں پر سب کچھ اگری کر دیا. تو اس لیے کشمیر کے لیے بہت ڈیمیج ہوا, اور میرے خیال میں جو لوگ کشمیری ہیں وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کو اور دوسری جماعت کو نہیں ووٹ دیں گے. وہ پیپل پارٹی ہمیشہ ہمارے لیڈر کا بھی, ہمارے فاؤنڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا کہ اگر 1000 سال بھی ہم اگر کشمیر کا مسئلہ ہوا تو ہم انشاءاللہ 1000 سال لڑیں گے یا نہ لڑیں گے, وہ تو بات کی بات ہے. ابھی بات کی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ لمبی بات ہو جائے گی. یہ ابھی جو منصوبے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں, کولیشن کی بات ہم کر رہے ہیں, کولیشن کی نہیں ہو, مسلم لیگ کے ساتھ آپ کی ہے نہیں کولیشن نہیں, ان کے
اپنے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں پورے آزاد کشمیر میں, پی ٹی آئی کے ہیں, لیکن وہ تو اپنے اپنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. کولیشن کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی کو گرانے کے لیے ہم اکٹھے. نہیں, آپ میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ امید ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر میں اس دفعہ پیپل پارٹی ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو. ایک مہینے کی بات ہے, میں آپ سے یہ پوائنٹ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مہینے کی بات ہے, بلاول جو آپ کے ابھی لیڈر ہے, چیئرمین ہے پارٹی کے, وہ پیپلز پاکستان پیپل پارٹی کے, وہ گورنمنٹ میں جب وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے تو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں کی ہے, شاید ان کو کرنی تھی یا نہیں وہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, لیکن بات کہنے کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی نے یہ کیا وہ کیا, آج تک اس نے نعرہ بٹو لگایا وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ پوری دنیا نے وہ دیکھا تھا. لیکن شاہ محمود قریشی نے تو ایک ہی بات اس کو کہی تھی, اس نے کہا بیٹا تو ابھی بیٹا ہے, تو ابھی بہت چھوٹا ہے, تو ان باتوں کو چھوڑ. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیڈر کو, آپ کے چیئرمین کو تو کوئی سیریسلی لے نہیں رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو سیاست کیا ہوتی ہے. جو بلاول بھٹو ہے الحمدللہ میرے خیال میں بلکہ پوری دنیا کے نظر میں ہے, از ویل ایجوکیٹڈ, اور اس کی تعلیم اور جو فالوور ہے وہ اپنے نانا کے فالوور ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور اپنی والدہ محترم بینظیر. اور لوگ پہلے تو کہتے تھے کہ اس کو اردو بھی نہیں آتی, یہ تو انگلش میں بات کرتا ہے, اس کو آپ الحمدللہ ابھی دیکھیں 2-3 سال میں اس نے میرا خیال پورے پاکستان کا نقشہ بدل دیا ہے. انشاءاللہ جو فیوچر لیڈر ایجوکیٹڈ اور جو بیسٹ جو ابھی جو پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں وہ بلاول بھٹو آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ کا پرائم منسٹر جو ہوگا پاکستان کا, اور وہ ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو ہوگا. نائب مغل صاحب یہ کہہ رہے ہیں 180 ملک نے یہ بات سنی ہے کہ آئندہ آنے والا جو ہے پرائم منسٹر وہ بلاول بھٹو ہوگا. واقعی ہوگا انشاءاللہ. چلو دیکھ لیتے ہیں, سب دیکھ لیں, آپ بھی دیکھ لیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا, یہ بھی دیکھ لیں گے, پوری دنیا دیکھ لے گی کہ وہ بنے گا یا نہیں بنے گا, یا اس میں اتنی قابلیت ہے یا نہیں. یہ تو آپ لوگ جو جج بیٹھے ہوئے ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کے دماغ اور ذہن میں ہے, آپ اس بات کی ججز ہیں کہ واقعی وہ بنے گا بیچارہ یا نہیں بنے گا. اچھا برکی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ جس طرح الیکشن کے حوالے سے ہم نے بات کی ابھی, یہ کیا مذاق بنی ہوئی ہے پاکستان یا آزاد کشمیر کے اندر کہ دادا بنا ہے, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بیٹا آ گیا ہے, بیٹے کے بعد پوتا آ گیا ہے, پوتے کے بعد پھر اس کا بیٹا آ گیا ہے, تو نسل بہ نسل انہوں نے ایک بنایا ہوا سسٹم کہ بھائی جی ہم اس کو باہر تو جا ہی نہیں سکتی یہ سیاست, یہ گھر کی سیاست ہے اور گھر میں رہے گی. کیا یہ لوگ باقی ہیں جن کو شوق ہے سیاست کا, یا جو غریب گھر کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کیا اس بیچارے میں دل نہیں ہے, یا ایجوکیشن اس کے پاس اتنی ہے نہیں ہے, یا تعلیم نہیں ہے, یا اس میں کوئی پولیٹیکل کرزما نہیں ہے کہ اس کو آگے نہیں آنے دیتے ہیں, کہ جس طرح ایک فیملی سٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ گرینڈ فادر گرینڈ سن دین سن اگین. یہ کیا مذاق بنی ہوئی ہے ہماری اس پاکستان کے اندر اور پرٹیکولر آزاد کشمیر کے اندر. سب سے پہلے شہزاد مغل صاحب آپ کا شکریہ. جی سر. کانچی ٹی وی کو ہیپی برتھ ڈے. اور اس کے بعد آج آپ نے بڑا سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک رکھا ہے. جی جی. جو کہ اوورسیز پاکستانی سمیت کشمیری بالخصوص ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. اس میں وہ ضرور جاننا چاہیں گے. یہ جو کوشچن آپ اتنے اچھے قسم کے کوشچن پوچھ رہے ہیں, اس کے کچھ نہ کچھ جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. جی سر. جناب میں 2 باتیں پہلے کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو پارٹیز ہیں یا آزاد کشمیر کی جو پارٹیز ہیں ان میں جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ میں ایویڈنس دوں گا. جی جی بتائیں نا. آپ مثال کے طور پر یہاں لب ڈیم سے الیکشن لڑتے ہیں, کسی پارٹی سے لڑتا ہوں, میں کنزرویٹو سے لڑتا ہوں. پروسیجر جو میں ڈیموکریسی کی میں بات کرتا ہوں, جی جی, پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں, جی جی, ورکرز ہوتے ہیں, جی جی, وہ 100 ہو 200 ہو, جی جی, ان کے پاس ہماری اپلیکیشن اور سی ویز جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر ہمیں ووٹ ڈالے جاتے ہیں کہ آج شہزاد صاحب لڑیں, نائب مغل صاحب لڑیں یا واجد برکی لڑیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ صحیح جمہوری طریقہ ہے کسی کو ٹکٹ دینے کا. اس وقت میں آپ کے اس دوسرے سوال کا جواب اسی میں دے رہا ہوں, جی جی, کہ اگر یہ صحیح معنی میں جمہوریت ہو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں, تو پھر وراثت کی بات نہیں رہ جاتی سر, موروثیت کی بھی بات نہیں رہ جاتی. کہ آپ کے جالے ہیں, آپ کے نون لیگ کے ورکر ہیں, آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں,
آپ کا 100 200 300 400 ممبرشپ سارے کرتے ہیں, سب کے پیڈ ممبر بھی ہیں, نان پیڈ ممبر بھی ہیں, جو ورکر ہوتے ہیں ان کو آپ رکھیں. اور جو بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, وہاں آپ 3 4 یا 5 اپلیکیشن لیں, وہ ان کو سامنے رکھیں. 5 کینڈیڈیٹ ہیں جی, اس دفعہ حلقہ نمبر 1 ڈڈیال سے الیکشن لڑنے کے لیے ہماری پارٹی سے. پھر جو میجارٹی اس پہ ہو, اور میں وثوق سے کہتا ہوں ابھی پتہ کیا پرابلم ہے, ابھی وہ کمیٹی چھوٹی سی بیٹھتی ہے 2 4 یا 6 7 بندے پہ, اس میں معذرت سے کہوں گا وہ علاقائی کے بیسس پہ, برادری ازم کی بیسس پہ, اور اپنے اور غیر کے بیسس پہ وہ ان کو ٹکٹ ایشو ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جن کو ٹکٹ نہیں ملتے وہ پھر الیکشن لڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ سے الیکشن, میں بے شمار آپ کو ابھی نام بتاؤں گا جو لوگ وہاں ابھی الیکشن 1 میں بھی لڑ رہے ہیں, 2 میں بھی لڑ رہے ہیں, 3 میں بھی لڑ رہے ہیں. جس پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کے ساتھ تعلق ہے, 40 سال سے آپ کا تعلق ہے, زیادہ اس سے, ٹھیک ہے, آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے پورے یو کے کا, آپ کا ایک بہت بڑا ایک رسپانسبل پوزیشن اور رول ہے. تو آیا اگر آپ کی پارٹی ایسی حرکت کر رہی ہے تو کیا آپ نے کوئی کچھ مطلب ایز اے سینئر ریپرزینٹیو آپ نے کوئی بات کی ہے, یا آپ نے جو جس طرح ابھی مغل صاحب نے کہا نہیں جی ہمارے بلاول بھائی جو ہے نا نیکسٹ پرائم منسٹر بنیں گے, ایسے کیسے پرائم منسٹر بنیں گے جب ان کے اپنے جو آدمی اپنی ٹیم کے اندر ان کے ریپرزینٹیوز ہی ان کے ساتھ خوش نہیں ہے, یا پارٹی کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے, تو وہ کیا بیچارے پرائم منسٹر بنیں گے, کس طرح ملک چلائیں گے وہ؟ ہمارے ملک میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں ابھی ہماری جو ڈیموکریسی جمہوریت ہے وہ بڑی پری میچور ہے. جیسے کہ آپ 70 سال کے بعد نہیں 70 نہیں نا 35 سال تو ڈکٹیٹرشپ کو آپ نے دے دی, ٹھیک ہے, باقی پھر اس کے بعد بھی آنا جانا لگا رہا اور بچ وقفے ہوئے, یہ نہیں کہ ایک دم ڈکٹیٹر 35 سال آئے, اس میں پھر آپ کی جمہوری گورنمنٹ آتی رہی 2 2 3 3 سال, اور میں آپ کو پوری ہسٹری بتا سکتا ہوں لیکن مختصراً آپ کو بتاتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں, کیونکہ جب تک آپ حق اور سچ کی بات نہیں کریں گے, اگر آپ پارٹی کے اندر رہ کے کوئی پارٹی کی پازیٹیو کرٹیسزم نہیں کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ انگلینڈ میں بھی ہم جا کے بیٹھتے ہیں اپنی پارٹیز میں کرٹیسزم کرتے ہیں, لیکن وہ اس کو پازیٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پری میچور ڈیموکریسی کی وجہ سے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا وہ میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی میں بھی ہے کہ واقعی کمیٹی بیٹھتی ہے اور ٹکٹ ایشو کر دیتی ہے. اسی طرح باقی جتنی پارٹیز ہیں, نون ایون پی ٹی آئی میں بھی یہی سسٹم ہے, 4 6 بندے بیٹھتے ہیں, جی یہ میرا اپنا ہے, یہ فلاں برادری سے ان کا تعلق ہے, ان کا فلاں علاقے سے تعلق ہے, اور یہ بڑے بزنس مین ہیں یا یہ چھوٹے ہیں. سچی بات ہے, یہ چیزیں ادھر وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. میرٹ نام کی چیز وہ نہیں, جب ہم صحیح مہینے میں ہم کہتے تو ہیں شہزاد صاحب کہ ہم برطانیہ آتے ہیں, یہاں مدر آف ڈیموکریسی, ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے شہزاد صاحب کہ ہمارے لیڈران سب آتے ہیں اور ادھر آ کے انہوں نے ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیسک چیز ہے جو کہ ایک ٹکٹ ہولڈر کو ٹکٹ دینے کے لیے کوئی جمہوری طریقہ نہیں, پھر آگے کیا جمہوریت ہوگی. یہ میں نے آپ کو کہا نا. اچھا یہ مجھے بتائیں, چلو اس بات میں تو آتا ہوں تھوڑی دیر میں, لیکن سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں پورے آزاد کشمیر کے اندر, آپ نے جتنے بھی کینڈیڈیٹس آپ نے کھڑے کیے ہیں, چاہے وہ میر پر کے اندر ہو, چاہے ڈڈیال ہو, چاہے جدھر بھی ہو, ٹھیک ہے, کیا آیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیر آر آل ٹرسٹ وردی, ریلائبل, ویل ایجوکیٹڈ, political candidates who have really been in politics and who can really make a big difference to the constituencies if they're elected on the 25th of July 2021? Or do you believe that this is total waste of time, the candidates that have been selected by Pakistan's People's Party? Or do you believe that some candidates are absolutely fine and certain candidates are not up for that job and they shouldn't be promoted in the way they have been promoted or elected due to their education or due to their unexperienced political career in politics? What do you feel? جی آپ نے تو میرا جواب بھی دے دیا ہے اپنے کوشچن میں ہی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جی کچھ بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں, اور وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, اور وہ کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سو ایسے لوگوں کو بالکل ٹکٹ ویریس پارٹیز نے دیے ہیں. سو اس میں تو کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
بالکل جو آپ نے میرے عرض کی نام نے جواب دے دیا. ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ لوگوں کو انہوں نے دیے, بالکل میں سمجھتا ہوں نہ لوگوں کو ٹکٹ ملے, اور بڑے عجیب ٹیکنیکس انہوں نے یوز کی ہیں. کسی کو ٹکٹ ہو سکتا پارٹیز کسی بندے کو ٹکٹ نہ بھی دیتی. اچھا, اگر آپ مجھے کہیں تو میں ویسے بتا بھی سکتا ہوں, لیکن جو میں نٹ شیل میں بات کر رہا ہوں جی کہ کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی ایک پوزیشن ہے پاکستان پیپل, کیونکہ یو آر ریسپانسبل آف واٹ یو آر اسٹیٹنگ آن لائیو ٹی وی. Neither myself, neither Kanchi TV, neither anybody else is responsible, because you are a vice president of Pakistan's People's Party UK. You of course have the right to express your views and concerns. Without of course hurting or personally affecting anybody. You have a right to do that. میں میرا تعلق حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گارڈ میرپور سے ہے, حلقہ نمبر 2 سے. وہاں میرے فیملی برادری کے ہیں سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب. وہ بیچارے کوئی تھوڑے بیمار تھے, وہ کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے, میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی. ان کی صحت اچھی نہیں تھی, تو انہوں نے جب ٹکٹ ایشو کرنے کی پیپلز پارٹی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بندے اپلیکیشن دیں, تو چودھری صاحب نے اپنی اپلیکیشن جمع کروائی. میں فیکٹس بتا رہا ہوں, کوئی میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. چودھری صاحب نے اپلیکیشن دی سر, اور ٹکٹ جب میرا بھی کوئی دلچسپی تھی کہ میں بھی شاید الیکشن لڑ لوں, پرانا 35-40 سال سے کام کروں. 15 اور آدمی تھے ہمارے حلقہ نمبر 2 سے جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے انٹرسٹڈ تھے. ٹھیک, چودھری صاحب نے جب دی تو ہم سب نے بات ایک دوسرے سے کی. ہم نے کہا چودھری صاحب اگر کر رہے ہیں, پرانے آدمی ہیں, سابق وزیر اعظم ہے, بی بی کے ساتھی ہیں, ان کا تجربہ بھی ہم سے زیادہ ہے ہر چیز, لہٰذا ہم نے اپلیکیشنز نہیں دی. ٹھیک ہے, تو نیچرلی ٹکٹ پھر کمیٹی نے چودھری عبد المجید صاحب کو دے دیا. ٹھیک ہے, 2 مہینے چودھری صاحب کا نام اشتہار لگے جی چودھری عبد المجید صاحب الیکشن لڑ رہے, ہم نے بھی سپورٹ شروع کر دی, سب نے شروع کر. اچھا, 2 مہینے کے بعد جب وہ ڈیٹس ختم ہو چکی تھیں اپلیکیشنز کی سارا کچھ, انہوں نے جا کے مرکز سے کہا کہ جی میں نہیں کمپین کر سکتا, تو میرے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے. اچھا, ابھی میں سمجھتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی کے مرکز کا قصور نہیں ہے. میں عرض کرنا لگوں ایک بات, اگر وہ اس وقت یہ کہتے کہ لیٹس سے جی وہ جو اور آدمی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں ان کی بھی لیں, تو پھر ان کو پوری آزاد کشمیر کے حلقوں میں اپلیکیشنیں کھولنی پڑتی تھی. سو انہوں نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ ابھی تو تاریخیں ختم ہو گئی ہیں, کینڈیڈیٹس ہم نے نامینیٹ کر دیے ہیں, الیکشن کمپینیں شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس حلقے میں اسی ان کے بیٹے کو دے دیا جائے خاموشی سے. ٹھیک ہے, مطلب وہ میں آپ سچی بتاؤں نا, وہ پیپلز پارٹی ہے پوری طرح سفر کرے گی. تھوڑا سا میں کلیریفائی یہ بات کر لوں, کہنے کا مطلب ہے کہ جو ٹکٹ سابقہ وزیر اعظم عبد المجید صاحب کو ٹکٹ ملا تھا, ٹھیک ہے, he has a right to gain that ticket, he's been a former prime minister. ٹھیک ہے, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ کو تھوڑا سا یہ فیل ہوا یا آپ تھوڑے سے اپسیٹ ہیں as a representative of Pakistan's People's Party that this ticket should have, if he can't stand individually, cannot stand for the election, the ticket should have been submitted openly to all the candidates or anybody in Azad Kashmir to come forward and put their name forward to stand. It shouldn't have been deferred automatically undercover, which you're trying to say, which you're making a point کہ انہوں نے کسی کو بتائے پوچھے, انہوں نے وہ ٹکٹ اپنے بیٹے کو دیے. حلقہ نمبر 2 میں 40-45 سال سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں نام بھی لے سکتا ہوں پر اتنی لمبی لسٹ ہے, سب جانتے ہیں, اور ان لوگوں کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہر بندے کا خواب ہوتا ہے, پارٹی میں کام کرتے ہیں, کچھ سیکھا ہے اپنی زندگی میں ہم نے. اب دیکھیں نا, سیاست میں آپ کس لیے آتے ہیں؟ سیاست میں آپ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے نہیں آتے, آپ اس الیکشن میں آتے ہیں کہ پبلک کی بہتری فلاح و بہبود کریں, میک لائف بیٹر اراؤنڈ یو. So basically وہ آپ کرنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کو موقع ہی نہ دیا جائے, آپ سے پوچھے نہ جائے. So basically you are against, when it comes to politics, you are against father and son running shows, whether it's any political party or ابھی تو پاکستان پیپل پارٹی کی آپ نے جو مثال دی ہے, لیکن you believe that if a father runs an election, it shouldn't be deferred automatically to the son, it should be given out publicly to anybody who's interested to stand for the elections, and then let the people choose and select who they feel is the right candidate. Right, I'm not against
categorically I'm saying I'm not against father and son business, right? موروثیت کے میں خلاف نہیں ہوں, میری عرض سنیں آپ. میں کہتا ہوں, میں بتا رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہونی چاہیے ٹکٹ ایشو کرنے کے لیے. وہ اگر اس میں اگر 200 ممبر یا 400 یا 600 ممبر آپ کا ووٹ دیتا ہے کہ بیٹے کو دیں ٹکٹ, تو بیٹے کو دیں, بیٹوں کو دے دیں. وہ جمہوری سسٹم ہے نا سر, ڈیموکریسی کی بیٹے کو ٹکٹ نہ دیتے بڑکی صاحب, ایک سیکنڈ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اگر وہ بیٹے کو ٹکٹ نہ دیتے کسی اور کو دیتے تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر آپ خوش تھے؟ ہاں. اچھا ایک منٹ, تو جو سینئر آدمی ہوتا میرٹ بیسس پہ اس کو دیا جاتا. نہیں, پیپلز پارٹی کا سینئر ورکر ہوتا, کوئی بھی اور ہوتا لیکن ان کا بیٹا نہ ہوتا. نہیں, وہ بھی ہوتا نا, وہ بھی اپلیکنٹ ہوتا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس میں کمیٹی کو, یا ویسے تو میں کہتا ہوں میری جو رائے ہے وہ برطانیہ کی جمہوریت کی طرح ہونا چاہیے کہ اس میں ممبرز کو ووٹ دینے چاہیے. چلو وہ نہیں ہے ادھر, تو میں کہتا ہوں کمیٹی کے پاس ہی جاتی, سی وی جاتی 15 مردوں کی, وہ دیکھتے جی سینئر کون ہے, فلانا صاحب ہے, راجہ شوکت ہے, لالا سوار خان ہے, فضل حسین چیئرمین ہے, جو بھی ہے, مشتاق شریف ہے, جو بھی ہے, واجد برکی ہے, تو وہ اس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہاں بھئی یہ قاسم مجید صاحب 5 سال ویٹ کر لیں, تو کسی اور کو شاید سینئر کو دے دیتے. وہ یہ میں عرض یہ میں کر رہا ہوں, اگر وہ سمجھتے کہ نہیں یہ بندے ہیں ان کے جو بھی ہے کسی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اسی کو دیا جائے, تو وہ بھی ٹھیک تھا. کم از کم ڈیموکریٹکلی سب نے اپنے سی ویز اور اپلیکیشن تو دی. میں سمجھ گیا آپ کی بات, یہ میری میں فادر سن کو بالکل میں اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. خالد بھائی نے ہمیں ابھی میسج, میرے بہت میسج آئے فون لائن میں, پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ نے. میں آپ 2-4 منٹ دیں, میں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی میرے پاس سوال بھی اتنے اور ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے. اگر میں فون کے پاس چلا گیا تو یہ بڑا مشکل تھا. اچھا, بوئی کٹ کے حوالے سے خالد بھائی نے ابھی ٹیکس کیا, ہی گوز بوئی کٹ a lot of them, waste of time, waste of money, waste of energy. Thank you Khalid bhai for your kind text messages. میں نے آپ کا میسج آگے جو کر دیا. ماجد جی تھینک یو. میں آپ کو اور سوال بھی دیتا ہوں, سوال میرے پاس بہت آ رہے ہیں لیکن میرے پاس میں دونوں سوالوں آپ کو دیتا ہوں دونوں. دوسرا سوال جو ابھی میرے پاس آیا ہے ماجد صاحب کی طرف سے, عبدل کی طرف سے اور محمود کی طرف سے, یہ 3 آدمیوں نے ایک ہی سوال ابھی مجھے بھیجا. انہوں نے کہا کہ برکی صاحب آپ نے تو پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے, تو آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ تو پی ٹی آئی اوپنلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں. پہلے صاحب میں نے جیسے پہلے عرض کی, میں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ ابھی تک ہوں. اس کا ایک میں ان کے لیے عرض کروں کہ ایک پروسیس ہوتی ہے, شو کوز نوٹس دیا جاتا ہے ممبرز کو, اس کی مجھے رپلائی کرنے کے 14 دن ملتے ہیں, اور اس کے بعد جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس سے کوئی اتنا نہیں کہ ہمیں کوئی تنخواہ ملتی ہے. میں جیالہ ہوں, میں بھٹوازم میرے خون میں ہے, میں بھٹو کا ہی ہوں اور جیالہ میں رہوں گا. عہدے تو میرے آنی جانی چیز ہے, میں ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ رہا ہوں, بزنس فورم کا چیئرمین رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے حلقہ نمبر 2 میں جب ڈس ایگری کی کہ ایک بندہ جو لینڈ گریبر ہے, جو کسی بندے کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, تو اس بندے کو میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس کو ووٹ دوں. اس میں خود اس کا وکٹم ہوں, میری زمین پہ قبضہ کیا گیا. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر میں ہم قبضہ کر لیتے ہیں شہزاد صاحب, تو میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ نکل جائیں, قبضہ ہو گیا ہے, بولنا بھی نہیں اور ووٹ بھی مجھے دے دینا ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے سر؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, میں نے حلقہ نمبر 2 میں نے سوچا, پرکھا, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ واقعی پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ حلقہ نمبر 2 میں ہے اس کی میں سپورٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں چودھری یاسین صاحب کی کمپین کرنے کے لیے 7 دن بک کیے ہیں چودھری صاحب کے ساتھ. میں اس ویک جا رہا ہوں پاکستان, اور 7 دن میں چڑوئی میں کروں گا ان کی, اور کوٹلی میں کمپین, جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. افسر شاہد صاحب کے بیٹے کے سے بھی میری بات ہوئی, ایک دن میں ان کے ساتھ بلال صاحب کے ساتھ لگاؤں گا, اور باقی میں اپنے حلقے میں رہوں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرٹیکولر ایک کنسٹیچوئنسی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو کینڈیڈیٹ اس کنسٹیچوئنسی کہ ابھی وہ الیکشن تو ابھی وہ سلیکٹ ہو گیا ہے اپنا قاسم مجید صاحب, ٹھیک ہے, وہ تو ان کو ٹکٹ مل گیا, وہ لڑیں گے چاہے ہاریں گے جیتیں گے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن بالکل وہ تو بات کی بات ہے. And I, you know, as I said, I wish all the candidates on behalf of myself and Kanchi TV, I wish all the candidates all the best in the coming election. بات آپ کی رہے گی کیونکہ آپ ظاہر ایک پارٹی کا, آپ ایک پارٹی کے بلانگ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے اس کنسٹیچوئنسی کے اندر ایک پرٹیکولر انڈیویجول کو سپورٹ نہیں کرنی ہے, میں کسی اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کروں گا, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ تو کین یو جسٹیفائی دیٹ کہ ایک آدمی جس کو پاکستان پیپل پارٹی نے 40 سال سے ایک پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو سینئر پوزیشنز ہے, وائز ایڈوائزر بھی رہے, یہ بھی رہے, وہ بھی رہے,
آج وہ آدمی جس طرح ہمارے بھائیوں نے ابھی کہا ہے کہ آج وہ آدمی جا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے, that of course automatically means that you revoked your membership. جی سنیں, جی آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے, میں نے سوچا شاید میرا جواب دے دیں گے. یہ میرا, میری یار سنیں, یہ میرا, میں نہایتی ادب سے عرض کروں گا, یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ میرا جمہوری رائٹ ہے کہ پارٹی کے اندر رہ کے میں پازیٹیو کرٹیسزم کروں, اور اگر میرا ضمیر نہیں مانتا کسی کو تو میں کسی کا, دیکھیں نا پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی کس چیز کی ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے. اچھا میں آپ ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں یہاں سب کے ناظرین کے لیے. میرپور حلقہ میں چودھری سعید صاحب نون لیگ سے الیکشن لڑتے ہیں, ہمارے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں چودھری اشرف صاحب, وہاں ہمارے محترم بھائی سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب جا کے چودھری سعید کی سپورٹ کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, جمہوری رائٹ ہے, میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, اور اوپنلی میں کیٹیگریلی کہہ رہا ہوں چودھری صاحب آج بھی کر رہے ہیں, اور اس سے پریویس الیکشنز میں بھی چودھری عبد المجید صاحب سابق وزیر اعظم سپورٹ کر رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر چودھری سعید کی, جبکہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر چودھری اشرف ہے. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف, اور یہ ایگزامپل یہ ان کا اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ان کا اگر جمہوری رائٹ ہے, تو میرا رائٹ کیوں نہیں ہے کہ میں اگر ایک بندے کے ساتھ. میرے دو سوال اور میں جلدی آپ سے لے لیتا ہوں. اس ٹاپک کو ختم نہیں ابھی ہو گیا نا, باقی جو پارٹی کے حوالے سے بات کریں, باقی جو ابھی آپ کی سیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے جتنے ٹکٹ ہیں, جو ٹکٹ آپ کو دیے گئے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس آپ کے کھڑے وہ سٹرانگ ہیں اور کیپبل ہیں, وہ جیت جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ شہزاد صاحب ایک جمہوری پروسیس ہوتا ہے, الیکشن لڑتے ہیں. دیکھیں پھر میں برطانیہ کی مثال دیتا ہوں, کبھی کہیں سے لب ڈیم والے جیت جاتے ہیں, کدھر سے لیبر والے کے کاؤنسلر زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اسی طرح ایم پیز پہ بھی آ جاتا ہے. اسی طرح وہاں دیکھیں نا پارٹیز نے تو ٹکٹ ایشو کر دیے, کینڈیڈیٹ میدان میں آ گئے, ابھی عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, پبلک نے ڈیسائیڈ کرنا کہ ووٹ کی پرچی ڈیسیژن دے گی. تو میں سمجھتا ہوں, میں نے عرض کیا کہ زیادہ انہوں نے اپنے اصحاب سے کمیٹیز نے جو ڈیسیژن لی ہے, انفارچونیٹلی جو میں کرٹیسزم کر رہا ہوں شہزاد صاحب, میں باور کروانا چاہتا ہوں, اس پہ کوئی وہ کمیٹی کی رائے نہیں لی گئی, وہ رائے نہیں لی گئی, اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا, وہ جمہوری پروسیس نہیں ہوئی. اس کے علاوہ باقی لوگوں کا کم از کم کمیٹی کے سامنے ضرور گیا ہے, اور وہاں انہوں نے ڈیسیژنیں لی ہیں. کچھ پارٹیز کے پاس 6 کینڈیڈیٹ تھے, ایک کو ٹکٹ ملا. اگر ایسی بات ہے, بات پھر بھی وہی آ گئی ہے, پھر مجھے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ لوگ تو, کیونکہ ہمیں تو وہ سوال کرنے پڑتے ہیں جو لوگوں نے بھیجے ہیں یا جو لوگ سننا چاہتے ہیں. تو بات سیدھی ہے, اگر ایسا ٹکٹ پارٹی نے دیا, that means the party is doing something which it shouldn't be doing. سمپل از دیٹ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے بغیر آتھرائزیشن کے بغیر انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے قاسم صاحب کو, تو that is what they've done is totally wrong and unacceptable. میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس, وائس پریزیڈنٹ ہے یو کے, جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس پہ انہوں نے پوری پروسیس کسی وجہ سے نہیں ہو سکی, اور وجہ وہ یہ تھی کہ پہلے ٹکٹ ہمارے محترم بھائی سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب کو دیا گیا تھا. وہ تو آپ نے بتا دیا, یہ میں نے عرض کیا, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے, اور میرا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کہ میں بات کروں اس بات پہ. ٹھیک ہے, آپ کریں, بالکل آپ کا رائٹ. اچھا میں تھوڑا سا آگے یہ چلنا بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال تو ظاہر ہے وہ نون کی اپنی ہے تھی وہاں پہ جو کنٹرول تھا, ٹھیک ہے, پولیٹیکل کنٹرول ان کی گورنمنٹ تھی. اس سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی کی تھی, جس طرح آپ نے کہا 5 سال چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے جو کام انہوں نے کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہوگا, آپ پارٹی کے ریپرزینٹیو ہیں, مجھے اس چیز کا تو نہیں پتا ہے, میں تو آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں, جو باتیں آپ نے کی ہیں یو آر سوللی رسپانسبل فار یور آنسرز. لیکن میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا لوگ دوبارہ کیوں پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کریں؟ پیپل ہیو نو ٹرسٹ ان اٹ اینی مور. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارا 5 سالہ دور تھا, میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو آزاد کشمیر میں جو پہلے کی گورنمنٹس آئی ہیں ان میں سے قدرے بہتر دور تھا, سچی بات ہے. اس میں جیسے کہ نائب مغل صاحب نے کہا کہ ایجوکیشنل بڑا ایک تبدیلی آئی وہاں, یونیورسٹیز اور کالجز, جیسے چودھری یاسین صاحب نے اتنے زیادہ کالجز بنوائے جتنے ہمارے برمنگھم میں سارے میں نہیں ہیں. ایک دن ہمارے وہ اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنے اپنے کانسٹیچوئنسی میں کالجز دیے ہیں. سو عرض کرنے کا مطلب ہے ٹھیک ہے کام ہوئے ہیں, کچھ نہیں بھی ہو سکے, اس میں کوئی شک ہی نہیں بات, ویدر اٹ واز لیک آف فنڈنگ فرام دا مرکزی گورنمنٹ ان کی وجہ سے تھے یا جو بھی.
However, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا بیسک نظریہ ہے, جو سوچ ہے, جو بھٹوازم کی سوچ ہے, جو محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفی تھی, اگر اس پہ آپ جائیں تو آپ اگر لوگ اس پہ عمل کریں, جو اس کے ورکر اور جو اس کے ایم ایل ایز اور جو منسٹرز اور جو پرائم منسٹرز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی شاید پیپلز پارٹی سے بہتر اور کوئی پارٹی نہ ہو. اچھا, روٹی کپڑا اور مکان. جی, تو نہ آج تک کسی کو روٹی مل رہی ہے آرام کے ساتھ, غریب غریب ہی ہے, امیر امیر بن گیا ہے. غریب کے گھر دیکھیں آپ, وہ تو آپ امیر کے گھر دیکھیں, جتنا ہمارا یہاں اسٹوڈیو اس سے بڑے ان کے جنریٹر لگے ہوئے ہیں. اگر ہمارے گھر میں بجلی 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی جاتی ہے تو ان کی بجلی 12 مہینے تک نہیں جائے گی. یہ تو فیکٹ کی بات ہے جو پوری دنیا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل کوئی چند, میں سبھی کے نام نہیں مینشن کر رہا ہوں, چند پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہیں یا پارلیمنٹ میں رہیں یا آئیں گے یا جائیں گے, ہر پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے گھروں کے آپ سٹائل دیکھ لیں, ان کو گھروں کا سسٹم دیکھ لیں, اور پھر کسی غریب کا گھر کا سسٹم دیکھ لیں. وہ تو ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسپیرنٹ آپ کے سامنے ہے. بہرحال چلو, اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں. یہ تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے وہ 25 تاریخ کو کیا کریں گے. تھوڑا سا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو صورت نظر آ رہی ہے, جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں, اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا مجھے آ رہا ہے, جو انفارمیشن مجھے آ رہی ہے اوورسیز سے, وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی الیکشن نہیں جیتے گی. ٹھیک ہے, there will be some sort of compromises and coalitions at the moment, the current situation at this moment, ٹھیک ہے, which is a fact. There's no majority at the moment that can stick any party. Of course, وہ تو on record so ہر پارٹی یہ کہتی ہے we are the winners, we are the winners. But technically speaking, through media sources, I have information that at the moment it's unbalanced. Not one party can be selected or elected. There may be some sort of compromises and coalitions. آپ کس کے ساتھ کولیشن میں کام کرنا آپ سمجھیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ Who do you see is the foreseeable future to work with you if Pakistan's People's Party is elected? دیکھیں جی, جمہوریت میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شہزاد صاحب. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کنزرویٹو گورنمنٹ کو گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی, لب ڈیم سے انہوں نے اطاعت کیا تھا, جو کہ غیر فطری اطاعت تھا. ویسے سچی بات ہے, میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں نا. یہ ابھی جب الیکشن ہوں گے تو سیٹس نکلیں گی, ایم ایل ایز بنیں گے, اس وقت پارٹیز کے تھنک ٹینک اور جو ہمارے سینئرز ہیں اور جو ہمارے پارٹی رنرز ہیں, انہوں نے پھر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ ہم کس طریقے سے یونٹی اور اتحاد کر کے اگر ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں. اگر وہ اس پوزیشن میں ہوں گے تو میری بات سمجھے نہیں, میں آپ کی سمجھ گیا, لیکن ناظرین ہماری آپ کی بات مجھ سے زیادہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جو پولیٹیکل آنسر آپ دے رہے ہیں, people don't want to hear that, right? People want to hear the truth, the fact is Bilawal and Maryam are hand in hand in terms of political relationship, okay, in terms of political relationship they are working hand in hand with each other. آج سے 5 سال پہلے وہ تو ایک دوسرے سے بات کیا, ایک دوسرے کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے, وہ تو آپ کو بھی پتا اور پوری دنیا کو پتا ہے. تو میں آپ سے یہ اپینین لینا چاہتا ہوں جو آپ کی پرسنل اپینین ہے, جس طرح پی ٹی آئی, آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کو پیچنگ کر رہے ہیں, جو رومر آ رہے ہیں, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پاکستان کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی, یہ تو خبریں بھی کل پرسوں کی لگی ہوئی تھی کہ ہم نے جی ان دونوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور پرٹیکولر پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ڈیمیج کے لیے ہم نے اکٹھا کام کرنا. تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے صرف 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. سر جی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بتا دیا آپ اپنے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی الیکشن ہوں گے, ایم ایل ایز بنیں گے, پھر ڈیسائیڈ ہوگا نا. آپ قبل از وقت کہہ رہے ہیں, سب پارٹیز نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. آپ مسلم کانفرنس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہے, ان کے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. چلو آپ کس کے ساتھ اپنے کھڑے چل سکتے ہیں؟ ایک منٹ, آپ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں, آپ کی اپنی رائے, یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ کس کے ساتھ سمجھتے ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف یو کے کہ میری اپینین ہے کہ آئی تھنک ایز اے وائس پریزیڈنٹ وی آر بیٹر آف ود ایکس وائی زیڈ, یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت پہ ڈیسیجن ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی. اپوزیشن میں اتحاد غیر فطری بھی ہوتے ہیں اور فطری بھی ہوتے ہیں, کچھ کے ساتھ آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں, کوئی ہم خیال نہیں بھی ہوتے. یہ تو پھر پارٹی نے ڈیسائیڈ, اس وقت ہو سکتا ہے ہماری آؤٹ رائٹ میجارٹی ہو جائے, پھر ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے. آپ کو یہ کہیں گے کہ قبل از وقت تو ہم نہیں نہ کہہ سکتے جی کون جیتے گا یا کون آئے گا. برکی صاحب, اگر وہ بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ جو بات ٹکٹ کی تھی, یہ تو آپ نے بالکل سرعام اوپنلی کہہ دیا ہے. یہ فیکٹ ایسا ہے, یہ فیکٹ پہ بات کی ہے, لیکن یہ آپ کیسے فیکٹ کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن ہی نہیں ہوئے, الیکشن
الیکشن ہوں گے تو آپ الیکشن کو کے پتہ بعد چلے گا. ہوں گے پہلے نا. کیسے آپ کہہ رہے کیسے ہم کیسے ہیں اس کے ساتھ ہم لا رہے ہیں, وہ تو ایک ٹکٹ ایشو ہوا ہے, اس ٹکٹ پہ میں نے بات ہوگی. اچھا آپ نے میرے سے سوال, صرف 10 سیکنڈ آپ کے لیے. آپ نے میرے سے سوال کیا تھا حلقہ نمبر 1 میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں محمد افضل شاہد ایڈوکیٹ صاحب, انشاءاللہ اکثریت سے, اس لیے کہ ان نون میں بھی کافی اعتزاز ہے, اس میں بھی کافی کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کے خلاف ان کی پارٹی کے جو ہیں وہ کھڑے ہیں. اسی طریقے پی ٹی آئی کے بھی جو لوگ ہیں, ایک واحد پارٹی ہے جو پاکستان پیپل پارٹی آزاد کی ڈڈیال کے حلقے میں, جس کے خلاف کوئی پیپل پارٹی کا نہیں. انشاءاللہ افسر شاید بہت اچھی اکثریت سے انشاءاللہ یہ جیتیں گے اور الیکشن ون کریں گے. Till next time, look after yourself, look after each and every one of you. Love, respect and peace for each and every one of you. Next week we have a final program on election.